अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी एक नए मेहमान और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको मुफीद तिब्बी मशरूम से आगाही फराहम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जो हैं वो हमारे लिए मसाइल का बायस तो बनते हैं, मरीज़ के लिए भी और उसकी फ़ैमिली के लिए भी। लेकिन इसकी जो वजह है या इसकी जो एक इंतहाई अहम वजह है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरी मुराद मोटापा है, ओबेसिटी है। तो इस हवाले से जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ वो इंतहाई अहम हैं। आपका तारुफ डॉक्टर मोहम्मद शोएब ख़ान है। आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में और डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और डायबिटिक क्लिनिक को बरोज़ जुमा आप रन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद कश्मीर रेडियो और डॉक्टर उस्मान गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके सुनने वालों के साथ इस इंतहाई ज़रूरी मसले पर बातचीत की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए और आप हमारे सामीन के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन और आगाही का बाहिस बनेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे सामीन को बताइएगा कि मोटापा है क्या। जी, मोटापा जैसे आपने बताया कि हमारे माशरे की बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और मोटापा उसको समझने के लिए एक आसान तरीन तरीका ये है कि जो हमारा जिस्म है उसमें एक ख़ास मकदार में हमारी प्रोटीन, फ़ैट और इस तरह की हड्डियाँ, इन सब की ख़ास मकदार में रहे तो वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर हमने खुराक ज़्यादा खाई और उस खुराक को इस्तेमाल कम किया तो वो जो एक्स्ट्रा खुराक है वो हमारे जिस्म में चर्बी बनकर जमा होना शुरू हो जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो हमारे पेट पर भी होती है, हमारे पेट के अंदर भी होती है, हमारे पट्ठों पर भी होती है। और गर्ज़ ये कि हमारे जिस्म के हर उज़्व में वो एक्स्ट्रा चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, और उस एक्स्ट्रा चर्बी जमा होने से हम मोटे हो जाते हैं। इस मोटा होने को अगर आप ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर करना चाहें तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि इंसान की जितना कद होता है उसके कद का आधे से कम उसकी वेस्ट होनी चाहिए, यानी उसका पेट होना चाहिए। यानी अगर एक इंसान की जो कद है वो 5 फुट 10 इंच है तो वो तकरीबन 72 इंच बनती है उसकी जो हाइट है, या 70 इंच बनती है मेरे ख्याल में। तो उसकी 70 से आधा 35 इंच, अगर उस 70 इंच के इंसान की वेस्ट 35 इंच से ज़्यादा है तो वो मोटा है। तो ये एक आसान तरीका है ये पता करने का कि कोई इंसान मोटा है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो माशरा है उसमें वालिदैन बच्चों का या बड़ों का या जो हमारा गिरदोनवा में लोग होते हैं, जो अजीज़ व अकारब होते हैं, वो ये समझते हैं कि बंदे का मोटा होना ही उसके सेहतमंद होने की दलील है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने एक इंतहाई ज़रूरी और अहम बात की है कि पिछले 10, 15, 20 साल में आप पुरानी अगर तस्वीरें कभी अगर आप देखें, शादी की तस्वीरें कभी आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने में पतले हुआ करते थे। लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल, 30 साल में हमारा मुआशरा उमूमी तौर पर मोटा हो गया। यानी आप स्कूल में चले जाएं तो ज़्यादातर बच्चे मोटे होंगे, आप बाज़ार में चले जाएं तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो मोटे होंगे, और दुकानों पे आने वाले लोग भी मोटे होंगे। जब हम हर तरफ ज़्यादातर मोटे लोगों को देखते रहते हैं तो फिर हमारा जो एक परसेप्शन है मोटापे का वो बदल जाता है। अब ये हो गया है कि कोई पतला इंसान आपको नज़र आए तो आपके जहन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान बहुत गरीब है और इसको खाने को नहीं मिलता, या फिर ये इंसान कोई इसको बीमारी लाहक है ये इसलिए पतला है। लेकिन असल बात यह है कि नॉर्मल जो इंसान होता है वो पतला ही होता है। मोटापा नॉर्मल नहीं है, पतला होना नॉर्मल है। लेकिन इस जो तब्दीली की वजह से हमारे जो जहन में एक इमेज बन गया है वो एक बुनियादी वजह है मोटापे की। हम अपने बच्चों को पतला देखते हैं तो हमें शक हो जाता है कि कहीं बच्चा हमारा बीमार तो नहीं, और हाँ अगर हमारा बच्चा मोटा हो तो भाई हम भी खुश और हमारे सब जानने वाले भी खुश, भाई देखो कितना बच्चा मोटा ताज़ा जो है वो बच्चा है और सेहतमंद है। लेकिन ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल क्या है और एब नॉर्मल क्या है, और सेहतमंद क्या है और कमज़ोर क्या है और मोटा क्या है।
اور یہ ساری چیز جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ایز اے معاشرہ ہم اس موٹاپے کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں؟ موٹاپے کی وجوہات اگر آپ ایک جڑ کی طرف آ جائیں تو سمپل سی بات ہے کہ بھئی آپ کا جتنا خرچہ ہے اور جتنا آپ کی کمائی ہے، اگر آپ زیادہ کمائیں گے اور خرچ کم کریں گے تو آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا. اسی طرح انسان بھی سمجھ لیں کہ ایک بینک ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہ ہماری کمائی ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں، جو ہم ایکسرسائز ورزش کرتے ہیں، وہ ہمارا خرچہ ہے. اگر ہم نے زیادہ کمایا، زیادہ کھایا اور خرچ کم کیا اور ورزش کم کی تو ہماری جو ایکسٹرا خوراک ہے وہ چربی بن کے ہمارے اندر جمع ہو جائے گی. تو یہ ایک بیسک وجہ ہے. اب اس بیسک وجہ کے آپ آگے سے شاخیں دیکھ لیں کہ کھانے کا زیادہ کھانا، پھر یہ کہ کھانے میں ایسی چیزیں کھانا جو کم کھانے میں زیادہ کیلوریز ہیں یا زیادہ طاقت ہے. اب آپ اگر کھیرا کھا لیں، 2 کھیرے کھائیں گے، اس میں کوئی زیادہ طاقت نہیں ہے، اس سے آپ موٹے نہیں ہوں گے. لیکن آپ اگر اسی مقدار میں آپ نے تیل میں بنا ہوا کوئی جو ہے وہ فرائی کی ہوئی آپ نے چپس کھا لیے، آلو کھا لیے، تو وہ 2 کھیرے کے وزن کے برابر جو آلو ہیں وہ اس سے 10 گنا زیادہ طاقت ہے ان میں. تو ایسی خوراک کھانا جس میں چربی زیادہ ہے، جس میں تیل زیادہ ہے، یا جس میں ایون شوگر زیادہ ہے. مثلا آپ نے 1 گلاس پانی کا پیا تو اس میں آپ کا پیٹ میں تو اتنا ہی پانی چلا گیا، لیکن اس کے بجائے آپ نے 1 گلاس شربت کا پی لیا، یا 1 گلاس کوئی کولڈ ڈرنک جو میٹھا کولڈ ڈرنک ہے وہ آپ نے پی لیا، تو اس میں 9 چمچ چینی آپ نے ساتھ اس کے پی لی. تو آپ نے یعنی کہ ہماری خوراک آہستہ آہستہ بدل گئی ہے، اور ہماری خوراک میں ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ تھوڑی خوراک میں زیادہ طاقت ہے، اور وہ ہم چیزیں ہر وقت کھاتے ہیں، وہ کھانے میں ہمیں زیادہ پسند بھی ہیں. اور دوسری طرف ہماری ورزش بالکل کم ہو گئی. آج سے 30-40 سال پہلے لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، رکشے کم تھے، لوگ پیدل چلا کرتے تھے، لوگ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے یا ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے. آج کل ہمیں جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور یا آدھا کلومیٹر دور اگر وہاں سے پتی لے کے آنی ہے بازار سے تو وہ بھی ہم گاڑی پہ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ جائیں گے. ذرا بازار جانا ہے تو ایک دکان سے دوسری دکان بھی ہم نے رکشے پہ جانا ہے. اور اسی طرح ہر طرح کی جو ہماری جو ورزش ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ ہم اس کے بجائے ہم جو ہے وہ سہل پسند قوم بن چکے ہیں اس وقت. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کھاتے ہم زیادہ ہیں، خرچ ہم کم کرتے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم موٹے ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے موٹاپے کی. اچھا، بطور اینڈوکرائنالوجسٹ یا ڈائبٹالوجسٹ ایک موٹا بندہ، اس میں کتنے چانسز ہیں کہ وہ شوگر کا شکار ہو جائے گا؟ دیکھیں انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو آپ یعنی ذیابیطس اور موٹاپے کو ایک ہی بیماری کے مختلف شاخیں اب تسلیم کرنا شروع ہو گئی ہے جو سائنسی لوگ ہیں دنیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹاپے کا تعلق، کیونکہ 2 طرح کی ذیابیطس ہوتی ہے. ایک تو ٹائپ 1 ڈائبیٹس ہے جو بچوں میں ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن زیادہ تر 90% جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ موٹاپے کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ موٹے ہوں گے تو ہی آپ کو ذیابیطس ہو. یعنی کچھ مختلف لوگوں کی مختلف طرح کے جینز ہیں. کچھ لوگ زیادہ موٹاپے پہ ذیابیطس ہوگی، کچھ لوگوں کو تھوڑے موٹاپے پہ ذیابیطس ہو جائے گی. تو موٹاپا اور ذیابیطس آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی بیماری کے مختلف شاخیں ہیں. اور نہ صرف یہ، ذیابیطس، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، فالج کے علاوہ کینسر ایون، اور اس طرح کی جو جگر کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، ان سب بیماریوں کی ایک جڑ جو ہے وہ ہماری موٹاپا ہے. تو موٹاپا ان اٹ سیلف ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک بیماری ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اور یعنی کہ اگر کوئی بندہ موٹا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحت مند نہ سوچے، وہ سمجھے کہ میرے اندر یہ ایک بیماری ہے جس کا میں نے علاج کرنا ہے. جس طرح ہمیں انفیکشن ہو جائے تو اس کا ہم علاج کرتے ہیں، جس طرح ہمیں زخم ہو جائے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں موٹاپا ہو جائے تو ہم نے اس کا بھی علاج کرنا ہے. اچھا، ایک بندہ موٹاپے کا شکار ہے اور اس کے ساتھ اس کو اور کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان سا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اپنا وزن کم کر سکے، یا اس کو کتنا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی میں لگانا چاہیے؟ بالکل، اگین میں وہی مثال دوں گا کہ آپ کا خرچ اور آپ کی کمائی. اس سے پہلے ایک بندہ جو موٹا ہے، آج کے دن سے پہلے تک وہ زیادہ کھاتا تھا اور کم لگاتا تھا. اب اس نے کم کھانا ہے اور زیادہ لگانا ہے. اب کم کھانے میں آپ یہ سوچیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ کم کھانا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھائیں جن میں طاقت کم ہو، جن میں کیلریز کم ہو. مثلا
آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو 3 روٹیاں کھانے کے بجائے 2 روٹیاں کھائیں اور اس کے بجائے ساتھ ایک کھیرا کھا لیں تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے. لیکن آپ کو جو ایک تیسری روٹی کی طاقت ہے اس کے بجائے کھیرا کھائیں گے تو کھیرے میں طاقت کم ہوگی. اسی طرح آپ چاول زیادہ کھانے کے بجائے چاول کم کھائیں, اس کے ساتھ کوئی سلاد کھا لیں. آپ کو بھوک لگی تو آپ نے وہ چپس کا پیکٹ کھانے کے بجائے یا جو ہے وہ فرینچ فرائز کھانے کے بجائے آپ کوئی فروٹ کھا لیں, اس میں کم طاقت ہے اور وہ زیادہ صحت مند غذا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, اور انسان کو دن میں 3 دفعہ کھانے کی ضرورت صرف ان لوگوں کو ہے جو مزدوری کرتے ہیں یا بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ہم زیادہ تر لوگ ہمارے جو آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ 3 دفعہ کھانے کی ضرورت ان کو نہیں ہے. آپ ایک ناشتہ کریں, دن میں آپ فروٹ کھا لیں اور پھر شام کا کھانا کھائیں. اس سے بھی آپ کی دن میں جو آپ کی کیلوریز ہیں وہ کم ہو جائیں گی, آپ کو پھر وزن کم کرنے میں مدد ملے گی. ایک تو یہ سائڈ ہے جہاں آپ نے کھانا کم ہے اور اپنی جو کیلوریز ہیں اس کو کم کرنا ہے. دوسری طرف آپ نے اپنی ورزش کو بڑھانا ہے. کم از کم آپ نے آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے ہفتے میں 5 دن, یہ تو کم سے کم ہے. اس سے بھی زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, اور اس سے بھی زیادہ کریں گے تو وزن لوز کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی. ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوشش کریں اگر آپ گیم کر سکتے ہیں ریگولر, کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, کرکٹ کھیل سکتے ہیں, وہ کریں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جہاں گاڑی پارک کرتے ہیں وہ تھوڑا دور پارک کریں, جہاں آفس ہے وہ تھوڑا سا پیدل چل لیا کریں, جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی. بازار جانا ہے تو گاڑی کے بجائے موٹر سائیکل کے بجائے رکشے کے بجائے پیدل چلے گئے, بازار میں پیدل پھر لیا. اس کے علاوہ یہ کہ موبائل پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے کے بجائے آپ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیں شام کو, یا بچے کے ساتھ واک کرنے چلے جائیں, اس سے بھی آپ کی ورزش ہو جائے گی. 5 وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد میں پڑھیں, مسجد میں واک کر کے جائیں, اس سے آپ کی ورزش بڑھ جائے گی. یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں جہاں آپ ورزش کو اور فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں, کھانا کم ہے اور ورزش زیادہ کرنی ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کا وزن کم ہوگا. اچھا, ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ معاشرے میں عموماً یہ روایت بھی زور پکڑ چکی ہے کہ جب بھی فارغ ٹائم یا فری ٹائم ہمیں ملتا ہے تو ہم فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ جو ہے یا تلی ہوئی چیزیں, چکنائی سے بھری ہوئی چیزیں, یہ کس حد تک موٹاپا پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں؟ اچھا, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہماری ایک کلاس ایسی ہے جو یعنی کہ وہ اس فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ کھاتی ہے. اور یہ فاسٹ فوڈ اس لیے ہے کہ یہ بنتا بھی تیزی سے ہے, کھایا بھی تیزی سے جاتا ہے, اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ جو ایک برگر کھاتے ہیں اس میں تیل بھی ہے شامل, اس میں شوگر بھی ہے شامل, اور اس میں تلی ہوئی چکن ہوگی یا تلا ہوا کباب ہوگا. اس ایک برگر کے ساتھ آپ نے فرائز کھائے, ساتھ آپ نے ایک ڈرنک لے لیا, تو وہ آپ نے اتنی زیادہ کیلوریز لے لی ہیں جو ہم گھر میں جو کھانا پکاتے ہیں وہ تقریباً 2 وقت کے کھانے کے برابر. اس میں پیزا اسی طرح آپ نے کھا لیا اگر, تو پیزے میں جو چیز ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں, اس کا جو نیچے ڈو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں, پھر اس میں تیل لگتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں, اور پھر اگر آپ نے پھر اس کے ساتھ آپ نے ڈرنک لے لیا تو اس کے بعد پھر آپ کی ایکسٹرا کیلوریز ہو گئیں. یہ ساری غذائیں آپ باہر گئے, پھر آپ نے آئس کریم کھائی, اس میں شوگر ہے, اس میں کیلوریز ہیں. تو جتنی بھی آپ بازار میں چیزیں کھاتے ہیں اس میں زیادہ, اپنے اگر ہوٹل میں جا کے آپ نے کڑھائی کھائی, اس میں تیل میں بنی ہوئی کڑھائی میں بہت زیادہ کیلوریز ہوں گی, ساتھ آپ روٹی کھائیں گے, پھر اس کے ساتھ ڈرنک. بالکل یہ اسی طرح ہے کہ آپ جو باہر بنی ہوئی بازار میں بنائی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اس میں آلموسٹ ڈبل کیلوریز ہوتی ہیں جو آپ گھر میں بناتے ہیں, اور یہ موٹاپے کا بہت بڑا باعث ہے آج کل کے زمانے میں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد شعیب. آپ ڈائبٹالوجسٹ ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب آتے ہیں پروگرام کے اس حصے کی طرف جو ہمیں اس سارے مسئلے کی طرف دھکیلتا ہے کہ اگر ہم بچوں میں موٹاپے کو کنٹرول کر لیں یا والدین یہ بات سمجھ لیں کہ بچے کو موٹاپے کے بارے میں بتانا بھی ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اور اس بچے کو اوور ویٹ ہونے سے بچانا بھی ہے اور اس کو ریئلائز بھی کروانا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ایسے ہے کہ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بچپن میں موٹے ہو جاتے ہیں وہ ساری زندگی موٹے رہتے ہیں, اور ہماری جو خوراک کی عادتیں, کھانے پینے کی جو عادتیں بچپن میں بنتی ہیں اسی طرح ہم ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. ہماری جو ورزش کی, کھیلنے کودنے کی عادتیں بچپن میں بنتی ہیں وہی ہمارے ساتھ ساری زندگی چلتی ہیں. تو اگر کوئی بچہ موٹا ہے اور وہ بچپن میں موٹا ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہینڈی کیپ ہو گیا.
وہ اس کا بہت ہائی چانس ہے کہ وہ ساری زندگی موٹا رہے گا. ساری زندگی وہ اسی طرح کی خوراک کھائے گا جس طرح کی اس کے والدین نے اس کو کھلائی, اور اسی طرح وہ اگر کھیل کود نہیں کرتا, ورزش نہیں کرتا بچپن میں, تو وہ ساری زندگی نہیں کرے گا. اس میں یہ ساری بیماریاں, شوگر, بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, فالج, گردوں کی بیماریاں, کینسر, یہ ساری بیماریاں اس کو ساری زندگی لگی رہیں گی. اور یہ آپ نے انتہائی ضروری بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے کہ موٹاپا ایک غلط چیز ہے, موٹاپا ایک بیماری ہے. جس طرح سے بچوں کو اگر خوراک نہیں ملے گی تو ان کو بیماریاں ہوں گی, ان کی ذہنی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی, ان کی جسمانی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اگر آپ کو ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو کھلاتے رہیں گے تو بھی ان کی ذہنی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی, تو بھی ان کی جسمانی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی, تو بھی ان کو بیماریاں لگیں گی. ریسرچ سے معلوم ہوا کہ موٹاپے سے جو بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تعلیم بھی صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتے, وہ تعلیم میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم والدین کو ابھی تک نہیں پتہ, اور ہمیں نہیں پتہ تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے. سب سے ضروری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اس پہ اویئرنیس پھیلائیں, ہم اب والدین کو بتائیں کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ جس طرح بیماریاں ہیں اس میں ایک بیماری موٹاپا بھی ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بتائیں, اسکولوں میں بلکہ میرے خیال میں ایک خاص پیریڈ ہونا چاہیے جس پیریڈ میں بچوں کو سکھایا جائے کہ آپ نے کھانا کس قسم کا کھانا ہے, ورزش کرنی ہے, کھیل کود کرنی ہے, اور اس میں یہ ساری چیز کی اویئرنیس بچوں کو پھیلائی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی ہینڈی کیپ کی ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ بچوں کا ہینڈی کیپ ہو جانا, اس سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. ہینڈی کیپ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بچہ اللہ نہ کرے معذور ہو جائے اور اس کو ایکسیڈنٹ میں اللہ نہ کرے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, اس کو فریکچر ہو جائے اور ٹانگ کاٹنی پڑ جائے, وہ بچہ ہینڈی کیپ ہو گیا. ہینڈی کیپ سے مراد یہ کہ وہ باقی بچے یا لوگ جس طرح دوڑ سکیں گے یا پیدل چل سکیں گے, وہ بندہ ساری زندگی اس میں یہ کمی رہ جائے گی. اسی طرح موٹاپا بھی ایک ہینڈی کیپ ہے. ایک جو صحت مند انسان ہے یا جو موٹا نہیں ہے, اس کا مقابلہ اگر آپ کریں گے ایک موٹے انسان سے تو اس میں ایک جسمانی کمی رہ گئی ہے, اور وہ بچہ اگر موٹا ہے تو اگر ساری زندگی موٹا رہے گا تو وہ کمی اس کے ساتھ ساری زندگی چلنے کا چانس ہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کر کے بعد میں اپنا وزن نارمل کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو بچپن میں موٹے ہیں وہ اپنی باقی زندگی میں بھی موٹے رہیں گے. تو ہینڈی کیپ سے مراد یہ ایک قسم کی معذوری ہے کہ موٹا ہونا بھی ایک معذوری ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں بچوں میں موٹاپے کی وجوہات کی طرف. تو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر اس کے ساتھ ہم آپ سے بھی آپ کی جو رائے ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو اس میں ہم اپنے سامعین کو بتائیں کہ بچوں میں موٹاپے کی مختلف وجوہات ہیں, جس میں موٹاپا والدین کی طرف سے جینس کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. پھر ہم نے کوئی بھی ریوارڈ کوئی بچے کو انعام دینا ہے تو وہ اس کو میٹھی چیز دینی ہے. نمبر 3, اس کو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں لے کر جانا, اس کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دینا ہے کہ بچہ اندر ہی بیٹھا ہوا ویڈیو گیمز اور وہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے. پھر فاسٹ فوڈز, جیسا کہ ڈاکٹر شعیب صاحب نے ذکر کیا کہ اس کی بڑھتی ہوئی کثرت نے بچوں میں موٹاپے کی وجوہات کو جنم دیا ہے. تو اس طرح مختلف وجوہات ہیں بچوں میں موٹاپے کی. تو اس پر ہم گفتگو ڈاکٹر شعیب صاحب سے مزید کریں گے. بالکل, آپ نے جو ہے وہ سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اور تمام جو وجوہات ہیں وہ آپ نے تمام وجوہات بالکل احسن طریقے سے ایکسپلین کی ہیں ہمارے لوگوں کو. اس میں ورزش انتہائی ضروری ہے. ہماری ورزش کم سے کم ہو گئی ہے. ہمارے بچے اب اندر رہتے ہیں, وہ اپنے دوستوں سے یا محلے میں گلی میں کھیلنے کودنے کی ایک تو جگہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو باہر جانے بھی نہیں دیتے, اور اس کے علاوہ گھر میں تو یعنی کھیل کود کا کوئی چانس ہم ان کو بالکل بھی نہیں دیتے. اس میں ہم نے ان کو کتابیں پڑھنے پہ یا کتابوں میں بھی جو کورس کتابیں پڑھتے ہیں, ٹیوشن پڑھتے ہیں, ان کے پاس کھیلنے کودنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. کئی اسکول ہیں ہمارے جہاں پہ یعنی کہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے جہاں پہ بچے کھیل سکیں, اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ بلکہ انگلش میں کہتے ہیں ہیلدی مائنڈ ان اے ہیلدی باڈی, کہ اگر بچوں کا جسم ہیلدی صحت مند نہیں ہوگا تو اس میں ان کی ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہوگی. تو انتہائی ضروری ہے کہ ایک تو ہم ایز اے والدین یہ سمجھیں کہ موٹاپا غلط ہے, اور صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ موٹا نہ ہو. اس کے بعد کھانے پینے میں ہم نے خیال رکھنا ہے کہ گھر میں کھانا کیسے پکتا ہے, وہ ایک بیلنسڈ قسم کی غذا ہونی چاہیے. اس میں تیل زیادہ نہ ہو, اس میں شگری قسم کی چیزیں, چینی والی چیزیں, مٹھائیاں, بیکری کا سامان
کم ہو, اس میں زیادہ جو ہے وہ نیچرل چیزیں, فروٹ ہونے چاہیے, اس میں چکن ہونا چاہیے, اس میں دالیں ہونی چاہیے, اس میں سبزی ہونی چاہیے, اس میں سلاد ہونا چاہیے, اس میں پانی ہونا چاہیے, اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ اس میں جو ہے وہ فاسٹ فوڈز اور باہر کی بنی ہوئی چیزیں اور مٹھائیاں, ٹافیاں, اس قسم کی چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے. بلکہ اس میں سکولز کو بھی اس میں جو ہے وہ آنا چاہیے آگے, اور سکول میں کینٹین میں ایسی چیزیں اویلیبل ہی نہ ہوں جو بچوں کے موٹاپے کی باعث بنتی ہیں. اس میں جو ہے وہ صحت مند غذا ہونی چاہیے. اسکول میں گراؤنڈز ہونا چاہیے, اس میں باقاعدہ سپروائزڈ قسم کی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ریگولر گیمز میں کرکٹ ہونی چاہیے, فٹ بال, ہاکی, دوڑنا, یہ ساری چیزیں اسکول میں ریگولرلی پڑھائی جائیں, سکھائی جائیں, اور تاکہ بچوں کا اس طرف بھی رغبت ہو. اور یہ سب چیزیں جب ہوں گی تب انشاءاللہ ہمارے بچے صحت مند ہوں گے اور موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا، ایک عرصہ پہلے کی بات کریں تو اسکولوں میں, کالجوں میں انٹر اسکول کمپٹیشنز, انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز, یہ سارے مقابلے اسکولوں کی سطح پہ, کالجوں کی سطح پہ اور یونیورسٹیز کی سطح پہ ہوتے تھے. لیکن اب یہ رجحان جو ہے بہت کم ہو گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو دور ہے مقابلے کا دور ہے اور بہت زیادہ پڑھائی کرنے کا دور ہے, تو اس نے بھی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو بہت حد تک کمپرومائز کیا ہے. کہ ایک بچہ میٹرک کا ہے یا جو ایف ایس سی کا ہے, تو اس کے پاس جب وہ 3 بجے گھر آتا ہے تو اس نے اپنی تیاری کرنی ہے پڑھائی کی, رات گئے تک وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے. تو اس نے بھی اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے ٹائم کو انتہائی حد تک منیمائز کر دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ڈاکٹر عثمان صاحب, آپ نے ایک انتہائی ضروری بات کی ہے. جو بچوں کی پہلے جو ٹرم یوز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی تعلیم و تربیت. پھر ایک وقت آیا کہ وہ صرف تعلیم پہ رہ گیا, اور اب یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی نہیں یوز کرتے, وہ لوگ کہتے ہیں نمبر اور ڈگری, کہ میٹرک میں کتنے نمبر لیے اور ڈگری کون سی حاصل کی. تعلیم ایک الگ چیز ہے اور نمبر ایک الگ چیز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر تعلیم و تربیت ایک مکمل ٹرم ہے جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے. تعلیم کا مطلب نمبر نہیں ہوتا. تعلیم کا مطلب ہے کہ اس بچے کو ایک علم حاصل کرنا ہے, اس نے مختلف مضامین پڑھنے ہیں, اس کو مورل تعلیم دینا ضروری ہے, اس کو فزیکل تعلیم دینا ضروری ہے, اس کو سوشل تعلیم دینا ضروری ہے. بات کیسے کرنی ہے, ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے, معاشرے میں سیوک سینس کیا ہوتی ہے, سڑک پہ کیسے چلنا ہے, لوگوں سے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے, بچوں چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے. اگر کسی سے کوئی آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے, یہ تعلیم ہے. اس کے بعد تربیت میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی شامل ہے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ دوڑنا کیسے ہے, درخت پہ کیسے چڑھنا ہے, اگر دریا میں جو آپ نے تیراکی کیسے کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ اگر کرکٹ کھیلنا ہے تو وہ کیسے کھیلنا ہے. ایک اچھا سپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ زندگی میں عام طور پہ آپ دیکھیں, گڈ سپورٹس مین از آلویز اے سکسیزفل ہیومن بینگ, کہ جو اچھا کرکٹ کھیلتا ہوگا, کیونکہ سپورٹس میں صرف آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے, ہارنے کی سکت پیدا ہوتی ہے, جیتنے کا پتہ چلتا ہے کہ جیت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ٹیم ورک کیسے کرنا ہے, ایک جو آپ کا رولز ہیں اس کو کیسے فالو کرنے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں کھیل کود سے. اور یہ ہمارے اسکولوں میں ہمیں اپنا فوکس چینج کرنا ہوگا کہ صرف نمبر نہیں لینے آپ کے بچے نے. آپ کے بچے نے ایک کامیاب انسان بننا ہے, آپ کے بچے نے ایک اچھا انسان بننا ہے, جس میں ایک رحم دلی ہو, جس میں ایک جو ہے وہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہو. اور یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے, اور اس میں یہ ساری چیزیں صرف نمبر نہیں لینے بچوں نے, یعنی تعلیم و تربیت ہم نے کرنی ہے اپنے بچوں کی. اچھا، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب جدھر ہم رہ رہے ہیں یہاں نظم و ضبط کی کمی ہے, معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ناانصافی ہے. تو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف ہمارا ایک بڑا حصہ جو معاشرے کا بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے. تو ناصر کاظمی کا ایک شعر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ روزگار کے لیے ان کے پاس اپرچونٹیز بہت کم ہیں, یا اور بھی معاشرے کے جو بھی پہلو ہیں اس حوالے سے وہ پریشان ہیں. تو انزائٹی اور ڈپریشن بھی کیا موٹاپے کا باعث بنتی ہیں؟
بالکل، اور یہ آپ نے انتہائی ضروری بات کی، بلکہ یہ ان دونوں کا آپس میں بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہے، جس کا مطلب یہ کہ موٹاپے سے ڈپریشن ہوتا ہے اور دوسری طرف ڈپریشن سے موٹاپا ہوتا ہے، یا انزائٹی سے ڈپریشن ہوتی ہے اور ڈپریشن سے انزائٹی ہوتی ہے. اور یہ مثلاً آپ جو موٹا انسان ہوتا ہے وہ زندگی میں اس کی کامیابی کے چانسز کم رہ جائیں گے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوگی، وہ ڈپریس زیادہ ہوگا. دوسری طرف جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا ایک پریشانی سے نکلنے کا آسان طریقہ ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ جب بھی پریشان ہو کچھ کھا لو، اور جب آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے. اسی طرح ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، باہر جانے کا دل نہیں کرتا، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ورزش کم ہو جائے گی، آپ موٹے ہو جائیں گے. اور بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور ہمارے معاشرے میں موٹاپے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ پریشان رہنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ. اچھا، اگر بچے کے دونوں والدین موٹاپے کا شکار ہیں تو جو بچے ہوں گے اس میں 50% تک موٹا ہونے کے یا اوبیسٹی کے چانسز ہیں. اس حوالے سے آپ ہمارے والدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ نے اگین ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ بچہ جب دیکھے گا کہ میرے والد صاحب بھی موٹے ہیں، والدہ بھی موٹی ہیں، یا اور خاندان میں باقی لوگ بھی موٹے ہیں، بڑے بہن بھائی بھی موٹے ہیں، اسکول جاتا ہے تو ٹیچر موٹے ہیں، تو اس کے ذہن میں جو امیج بنے گا نارمل، وہ موٹا بنے گا. وہ سمجھے گا کہ موٹا ہونا ہی نارمل ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر والدین موٹے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ورزش نہیں کرتے اور وہ کھانے میں ایسی خوراک کھاتے ہیں کہ جو موٹا ان کو کرتی ہے. تو اگر ایسی خوراک وہ کھائیں گے تو ایسی خوراک وہ بچوں کو بھی کھلائیں گے. اگر وہ خود ورزش نہیں کرتے تو بچوں کو بھی ورزش نہیں کرائیں گے. تو یقیناً جو والدین موٹے ہوتے ہیں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی موٹے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں کہ آپ کووڈ وارڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں ہے بطور میڈیکل اسپیشلسٹ. تو اس میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا ہے کہ جو بندے بھی جو موٹاپے کا شکار تھے اور وہ خدا نخواستہ کووڈ کا شکار ہوئے اور ہمارے پاس وارڈ میں ایڈمٹ ہوئے، تو اس حوالے سے ہمیں ہمارے سامعین کے ساتھ وہ تجربات شیئر کیجئے کہ ان کی مشکلات کس حد تک زیادہ رہیں. بالکل. یہ آپ اگر کبھی بھی کووڈ وارڈ میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا جانا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو وہاں لیٹے ہیں وہ موٹے ہی ہیں. عام طور پر جو پتلے صحت مند یا جو موٹاپے کا شکار نہیں ہیں لوگ، ان کو کووڈ جب ہوتا بھی ہے تو زیادہ زوردار بیماری نہیں ہوتی اور وہ گھر میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. ہسپتال میں جن لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں. اور جو لوگ زیادہ تر فوت ہوئے کووڈ کی وجہ سے ان میں بھی زیادہ تر لوگ موٹے ہیں. اور کووڈ سے بلکہ کوئی بھی بیماری آپ کو لگے، آپ کو نمونیا ہو جائے، آپ کو پھیپھڑوں کی کوئی بیماری لگے، جگر کی کوئی بیماری لگے، تو اگر آپ موٹے ہیں تو وہ بیماری زیادہ زوردار لگے گی آپ کو. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ بات بالکل دیکھی گئی کہ موٹا ہونا ایک ہائی رسک ہے کووڈ کے لیے. تو اس حوالے سے ایک جرنل طور پر آپ ہمارے سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور فزیشینس کیا ہم موٹاپے کو ایڈریس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو کونسل کرتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے جو ہر ڈاکٹر کو اپنے مریض سے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں اپنے مریض کا بلڈ پریشر کا علاج کرتا ہوں، جیسے میں اپنے مریضوں کا شوگر کا علاج کرتا ہوں، جیسے میں اپنے مریضوں کی کسی انفیکشن کا علاج کرتا ہوں، اسی طرح موٹاپا بھی ایک بیماری سمجھنی ہے. میں نے مجھ سے مراد تمام ڈاکٹرز، ہم سب ڈاکٹرز نے موٹاپے کو ایک بیماری سمجھنی ہے. اور جب ہمارا مریض ہمارے پاس آئے تو اس کو بتانا ہے کہ موٹاپا ایک بیماری ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ اس بیماری سے بچنا کیسے ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ یہ بیماری اگر آپ کو ہو گئی تو اس بیماری سے نکلنا کیسے ہے. اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر لیول پہ ہم ڈاکٹرز اس کو اپنے مریضوں تک پہنچائیں یہ بات. اور نہ صرف یہ کہ اپنے مریضوں کو بلکہ جو عام عوام تک بھی، اسکولوں میں، اور جس طرح آپ نے یہ پروگرام کیا آزاد کشمیر ریڈیو پہ، اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے بھی عوام میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ موٹاپا ایک بیماری ہے اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. سامعین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ تھے، آپ کا تعارف ڈاکٹر شعیب خان. آپ بطور میڈیکل اسپیشلسٹ اور اینڈوکرائنالوجسٹ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے اور ہم نے آج موٹاپے پہ اور بچوں میں موٹاپے پر بات کی اور اپنے سامعین کو بتایا کہ موٹاپا کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے.
اس میں ہم نے پہلے جو بات کی وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ موٹا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، موٹا ہونا کوئی انعام نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے اور اس کو ہم نے بیماری کے طور پر ہی لینا ہے، کیونکہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ہمارے گردوں، جگر کی بیماریاں اور یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، ان سب چیزوں کی جو وجہ ہے وہ ہمارا موٹا ہونا ہے، ہمارا خوراک کا زیادہ انٹیک ہے اور اس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہم دفاتر میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے بیٹھ کے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، اوور ڈائٹ، ہم لوگ اوور ڈائٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے موٹاپے کو ہمارے سامعین کو یہ بات سمجھنی ہے کہ موٹا ہونا ایک بیماری ہے اور اس کو ایک بیماری کے طور پر ہی لیا جاتا ہے اور اس کو ایک بیماری کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے ناصر علی خان صاحب۔ پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان، انتہائی اہم جو گیسٹ تھے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر محمد شعیب خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کو ایک نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔